Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम बाब अव्वल सबक नंबर 28 सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम कुरान पाक के बारे में बात करेंगे कि जो कुरान किताब की सूरत में आज हमारे पास है वो हम तक कैसे पहुंचा, और ये कि कुरान पाक के हिस्से और इनकी तरतीब क्या है। यानी ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक के हिस्से क्या है, इसकी तरतीब क्या है और ये हम तक कैसे पहुंचा, और इसी की आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सूरतुल फातिहा की 5वीं आयत में हमने अपने रब से दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ए हमारे रब हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। तो इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान पाक अता फरमाया, जो हमारे लिए एक नेमत और रहमत है। और आज हम अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली इसी रहनुमाई और हदायत वाली किताब यानी कुरान पाक के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये हमने दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ और कैसा रास्ता दिखाया हमें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा और इन पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया, जो कि हदायत की रोशनी और दीन हक है, ताकि इसे सब अदियान पर गालिब कर दिया जाए। अदियान का मतलब होता है दीन की जमा है अदियान, तो सब अदियान पर गालिब कर दिया जाए, मतलब कि कुरान जो इस्लाम है उसको फतह दे दी जाए, दीन इस्लाम को सब दूसरे दीनों पर जो है वो गालिब कर दिया जाए, उसको फतह दे दी जाए। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। ये गारे हिरा है, ये जो ये निशान लगा ना, समझ लीजिए इस जगह पे एक गार है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अक्सर जाया करते थे। तो गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तर्जुमा, पढ़ो अपने रब के नाम जिसने पैदा किया। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने डायरेक्ट यही बात की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तर्जुमा, पढ़ो अपने रब के नाम जिसने पैदा किया। तो उनको देखकर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए और थोड़ा डर भी गए और कहने लगे कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो इसकी तफसील ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया और उनको फिर जो कहा कि आप ये पढ़ें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर उनको गले लगाया और फिर उनसे कहा कि पढ़ो। तो फिर 3 दफ़ा इसी तरह हुआ और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मुझे यही पढ़ना है, जो यानी जो वो दोहरा रहे हैं वही पढ़ना है। और यहाँ से पढ़ते हैं कि ये कुरान पाक की पहली नाज़िल होने वाली आयत थी। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, बस उसको आप पढ़ें। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके पीछे पढ़ना शुरू कर दिया, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और ये जो है ये कुरान पाक की पहली नाज़िल होने वाली आयत है, जो कि सूरतुल अलक में है। यहीं से कुरान पाक के नुज़ूल का आगाज हुआ था, जो कि 23 साल के अरसा में मुकम्मल हुआ। यानी इसी तरीके से फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे और वो डायरेक्ट जो है वो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते थे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही अल्फाज जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते थे उन्हीं को दोहराते थे और उनको याद भी कर लेते थे और फिर वो आके मुसलमानों को वो पैगाम देते थे।
اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وہ ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے تھے اور مسلمانوں کو آگے سنا دیتے تھے. اور یہی کام ہمارا ہے کہ جو قرآن پاک ہمیں آج جو ہم پڑھتے ہیں وہی ہم نے آگے پہنچانا ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور آگے پڑھے، یعنی پڑھے اور آگے پڑھائے، یعنی سیکھے اور آگے سکھائے دوسروں کو. تو ہمیں بھی یہی کام ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ رب العزت کے پیغام کو آگے پہنچائے. تو یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ غار حرا سے، یہاں سے شروع ہوا. یہاں پہ سب سے پہلے جو پہلی آیت نازل ہوئی اور وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ ہے سورۃ العلق کی پہلی آیت ہے. اور سورۃ العلق جو ہے وہ 96 نمبر پہ، یعنی کتاب میں قرآن پاک میں یہ 96 نمبر پہ یہ سورت ہے. اور اس کی پہلی آیت یہاں پہ جو ہے غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک مکمل نازل ہوا. رائٹ جی. اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اور اس پیج پہ ایک بڑی خاص بات ہے جو کہ سورۃ الحجر کی، سورۃ الحجر ہے 15 نمبر کی سورت، اور اس کی آیت نمبر 9 میں فرمائی گئی ہے. اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا ہے. یعنی کس کو؟ یعنی اس کتاب کو، یعنی اس قرآن پاک کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یعنی یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ کوئی اور، کسی اور کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت خود فرمائی ہے. اب یہاں سے پڑھیں گے، قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور آخری پیغام ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا بھی ارادہ فرمایا ہے. یعنی یہ آخری پیغام ہے، اس سے پہلے بھی پیغام آتے رہے ہیں. یعنی آپ کو جس طرح پہلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی. اور یہ تو 4 کتابیں جو ہمیں جن کا پتہ ہے، اس سے اور بھی زیادہ صحیفے اور کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہیں. تو یہ آخری پیغام ہے، اور اس آخری پیغام کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، ارادہ خود فرمایا ہے. اور اس کا ذکر یہاں سورۃ الحجر میں فرمایا گیا ہے. لہٰذا قرآن پاک اب رب کی حفاظت میں ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی اور نہ ہی ممکن ہے. یعنی قرآن پاک اللہ کی رحمت سے سینکڑوں سالوں سے موجود ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی یا تحریف نہ ہوئی ہے اور نہ ممکن ہے. اچھا، اب یہاں سے پڑھیں گے کہ قرآن پاک کے بنیادی یا سب سے چھوٹے حصے کو آیت کہتے ہیں، یعنی ایک آیت کہا جاتا ہے. جیسے ہم ہر روز بات نہیں کرتے کہ آیت نمبر 9، تو یہ دیکھیں یہ ایک آیت ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک آیت ہے، اور اس آیت کے بعد اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے. آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، اور نشانی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی اور چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. جیسے جب ہم کسی سڑک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سڑک کے ایک طرف ایسے بورڈ لگے ہوتے ہیں جن پر مختلف قسم کے نشانات ہمیں ہمارے سامنے آنے والے ہر قسم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں، اور جن سے ہمیں راستے کے دائیں یا بائیں مڑنے کا بھی پتہ چلتا ہے. یعنی اس طرح کی نشانیاں جو ہے سڑک پہ، کبھی آپ موٹر وے پہ گئے ہو، کسی بھی سڑک پہ گئے ہو، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نشانیاں لگی ہوتی ہیں کہ آگے جو سڑک دائیں مڑ رہی ہے یا بائیں مڑ رہی ہے، یا آگے سڑک خراب ہے یا صحیح ہے، یا کوئی پل آ رہا ہے. تو سامنے آنے والے ہر قسم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں،
اور جن سے ہمیں راستے کے دائیں یا بائیں مڑنے کا بھی پتہ چلتا ہے، ایسی نشانیاں لگی ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں 6237 آیات ہیں جو ہم انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور راستے کے خطروں اور تکلیفوں سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں دکھائی ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں 6237، یہ اس لیے ہے کہ ہمیں راستہ دکھایا جائے، ہمیں ہدایت دی جائے، اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یعنی یہ کرو، یہ نہ کرو، یعنی خطروں اور تکلیفوں سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں یہ نشانیاں دکھائی ہیں۔ قرآن پاک کی تمام آیات کو 114 صورتوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں کافی ساری انفارمیشن ہے، اور اس انفارمیشن کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، یعنی یاد کرنا ہے۔ یعنی کتنی آیات ہیں؟ 6237، اور کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ آیات کی پہچان اور صورتوں کی تقسیم اور ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ یعنی یہ جو ترتیب ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے ہمیں۔ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ جو مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں، اور جو مدینہ میں ہجرت کے بعد، یعنی مدینہ شریف کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے جو بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو آسانی سے پڑھنے اور یاد رکھنے کے لیے رکوعوں کی تقسیم مسلمان حکمران حجاج بن یوسف کے زمانے میں کی گئی، اور یہ کافی بعد کی بات ہے۔ یعنی آپ کو جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو رکوع بھی نظر آتے ہیں نا، تو رکوع جو ہے یہ کافی بعد میں ہوئے ہیں۔ یعنی اصل ترتیب جو ہے وہ آیات ہے اور صورتیں ہیں۔ اوکے، اور یہ والی جو تھی یہ آسانی سے پڑھنے کے لیے، یعنی نماز کی ایک رکعت میں پڑھنے کے لیے رکوعوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ قرآن پاک کو ایک مہینے میں مکمل پڑھنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی یہ پارے بھی اپنی آسانی کے لیے ہم نے بنائے ہیں، اور یہ بعد کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تقسیم تھی وہ صرف آیات اور صورتیں، یہ تقسیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے تھے۔ اوکے، نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ پہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، ہم کہیں گے الحمدللہ۔ اور یہ ہم اپنے رب کا شکر آج اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہم نے جانا کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا انسانوں کے نام آخری پیغام ہے۔ یعنی یہ ایک بات تو ہم نے جانی کہ یہ آخری پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہی کوئی اور پیغام آئے گا، اور نہ ہی کوئی نبی یا پیغمبر۔ قرآن پاک میں 6237 آیات ہیں جن کو 114 صورتوں میں اور 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی یہ تقسیم آپ یاد رکھ لیجئے۔ اوکے، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اب باطل یعنی جھوٹ اس پر نہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کی تحریف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے الفاظ میں اور احکام میں سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ بے شک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی ہے ہمارے لیے، الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی جو اس کتاب میں جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کریں، اور جو ہے ان احکام کو مانیں انشاءاللہ۔ رائٹ، یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ اور یہ جو کتاب نظر آ رہی ہے نا، یہ ان سب سے پہلے جو قرآن پاک ہاتھ سے لکھے گئے تھے ان میں سے ایک نسخہ ہے، اور یہ اس طرح کے صرف 2 نسخے ابھی دنیا میں باقی ہے۔ ایک کا بتایا جاتا ہے کہ تاشقند میں ہے،
اور ایک استنبول میں ہے، ترکی کے شہر استنبول میں ہے۔ تو یہ وہ سب سے پرانے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے، رائٹ جی۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ قرآن پاک عطا فرمایا، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کے احکام کو پڑھیں اور ان کو آگے پڑھائیں، یعنی خود سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، آج کے سبق میں سے صرف 4 انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کر لیں، 4 جو پوائنٹس بنا لیں اور 4 لوگوں تک آگے پہنچائیں، رائٹ جی۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔